अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 20। एक बार फिर मूसा अब्दुल मुबीन के हमरा मौलाना साहब की खिदमत में हाजिर था। उसकी आंखों में आंसू थे। आपने कहा था कि हो नहीं सकता कि इंसान ने जिंदगी में नेक अमल न किए हों, और मैंने आपके कहने पर, सिर्फ आपके कहने पर जायज़ा लिया। मेरे पास कोई नेक अमल नहीं है। मैंने बड़ी गुनाहों से लुत्फ़ी ज़िंदगी गुजारी है मौलाना साहब, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो इतने बड़े बड़े गुनाह हैं। आंसू इसके गालों पर लुढ़क आए। पता है, मैं उसने बताने की कोशिश की। मौलाना साहब ने हाथ उठाकर रोक दिया। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं समयुद्दीन। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई नेक अमल नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ने मुझे सहरा में फंसा दिया। वो इसी नतीजे पर पहुंचता था। अब्दुल मुबीन और मौलाना साहब ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। इतनी जल्दी नतीजा नहीं निकालते। अल्लाह ने आपको बचाया भी तो है। मूसा ने चौंक कर सर उठाया। पता नहीं क्यों लोगों ने नेकी को बहुत मुश्किल, नाकाबिले अमल चीज समझ लिया है। मौलाना साहब का लहजा पुरमलाल था। नेकी पहाड़ काट कर दूध की नहर निकालने का नाम नहीं है। नेकी तो राह में पड़े कांटेदार झाड़ी उठा लेने से भी मिल जाती है। किसी की राह में कांटे न बिछाना भी नेकी है। अब्दुल मुबीन ने मौलाना साहब के तवक्कुफ पर जरा सा शोही से दो मायनी अंदाज से टुकड़ा लगाया। वो यकदम जोश से दोनों को देखने लगा। मैंने कभी किसी के रास्ते में कांटे नहीं बचाए। इसने जैसे कुछ पा लिया था। तो ये भी तो नेकी है, भलाई है। वो यकीन से बोले। हाँ, मगर मेरे गुनाह ज्यादा हैं। इसे एक नेकी से क्या होगा? वो फिर मायूस हो गया। अब्दुल मुबीन और मौलाना साहब ने एक दूसरे को देखा। उसे समझाना मुश्किल साबित हो रहा था। वो अगर अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता तो इसकी सिमत माइल कैसे होता, उसकी जानिब कदम कैसे बढ़ाता। उसके पास मुंह ही नहीं है जिसको लेकर अल्लाह के हजूर पेश हो सके। बाकी सब तो बात की बातें थीं। अपने लिए और अपने अयाल के लिए फिक्रे मौश और हलाल रिस्क की तंगोदो करना भी नेकी है। मूसा ने सर उठाया। उसके लिए मौश कभी मसला नहीं रहा था। स्कॉलेट और मुहियुद्दीन की सारी दौलत का वो अकेला वारिस था, और खुद भी कौन सा कम कमाता था। वो मुतमईन अंदाज से साड़ी लाने लगा, मगर फिर रुक गया। अब्दुल मुबीन ने लफ्ज हलाल रिस्क इस्तेमाल किया था। मैं हलाल रिस्क कमाता हूँ ना? फैसला करना मुश्किल था। इसने सवाल किया था या खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। अब्दुल मुबीन ने कुछ घबराकर मौलाना साहब को देखा। इस सवाल में पड़ जाते तो बाकी के सारे सवाल रास्ते में अधूरे खड़े रह जाते। मौजू बदल जाता। मूसा हथे से भी उखड़ सकता था। बहस झगड़े की सूरत इख्तियार कर सकती थी। दलील मूसा को मायूस कर सकती थी। इस वक्त हम नेकी की बात कर रहे हैं समयुद्दीन। आपकी तशफ़ी हो जाए तब दूसरे मौज़ूआत को छेड़ेंगे। मौलाना साहब ने आंखों ही आंखों में अब्दुल मुबीन को बाज रहने का इशारा करते हुए मुलायमत से कहा। आपने सुना होगा, अपने मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर देखना भी नेकी है। किसी को सलाम करना, अच्छा सोचना, अच्छा। अब्दुल मुबीन किसी रिकॉर्ड की तरह शुरू हो गया। उसने बड़ी बड़ी अला और राफी मिसालों की बजाय बहुत छोटी मिसालों का ढेर लगा दिया। ऐसी बातें जो मूसा के तसव्वुर से बाहर थी कि नेकी में शुमार होती हैं। और सबसे खास बात ये थी, वो जो हाथ झाड़ के बैठा था कि इसके पास कुछ नहीं। तो अगर अब्दुल मुबीन सच कह रहा था तो इसके पास तो नेकियों का ढेर इकट्ठा हो गया। बहुत खूब। मौलाना साहब और अब्दुल मुबीन तय कर चुके थे वो इसे गुनाहों के बारे में अभी नहीं बताएंगे, गलती से भी नहीं। मुबादा वो हाथ छुड़ाकर भाग जाए। उसे माइल करना था, मुतनफ़िर नहीं। ये बात पचीदा मामला था। वो मायूस था। मर जाता पहले ही अपने खाली हाथों के एहसास से रोता था। और अब्दुल मुबीन के पास मिसालें खत्म ही नहीं हुई थी। मगर आज के लिए बस इतना ही। उसने इख्तितामी जुमले कहकर बात खत्म करना चाही। नेकी तो अपने वालदैन, बिलखसूस बूढ़े वालदैन की तरफ शफकत और हमदर्दी से मुस्कुरा कर देखने से भी मिलती है, जब वो बूढ़े हों, लाचार हों। जब मूसा का सीना अपनी नेकियों के जाम से फूला हुआ था और सर उठा हुआ। मूसा को लगा बुलेट ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। वालदैन, बूढ़े, लाचार, बेसहारा। अब्दुल मुबीन बोलता जा रहा था। मौलाना साहब अपने शागिर्द की फसाहत और बलागत पर फख्र से मुस्कुरा रहे थे। और मूसा, वालदैन, माँ और बाप, बल्कि सिर्फ माँ, बाप से 3 दर्जे ऊपर। माँ स्कॉलेट, बाप बदरुद्दीन। आह आह आह। उसने दवा पीने से इनकार कर दिया। वो आज फिर किसी बच्चे की तरह माइले पास जिद थी। तुम झूठ कहते हो। वो अभी तक डेजर्ट में फंसा हुआ है। मेरा ब्लू कोट निकाल दो। मैं आज खुद एम्बेसी जाऊंगी। वो अपने घर लौट चुका है। उसका लहजा शिकस्त होता था। वो एम्बेसी जाने का इरादा न जाहिर करती तो वो हाँ में हाँ मिला लेता कि वो अब तक फंसा हुआ है।
اس سے وہ اگلے بہت سے سوالوں سے بچ جاتا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، وہ رونے لگتی نا تو رو لیتی، اپنی بیماری اور لاچاری کو لے کر بھی تو روتی تھی نا، تو پھر اس نے مجھے اب تک کال کیوں نہیں کی؟ اس نے کسی مقرر کی طرح احتجاجی پکار بلند کی، وہ پہلے کون سا ہمیں کال کیا کرتا تھا؟ اس کا سر جھک گیا۔ اس نے بر وقت تصدیق کی، ورنہ ایک اور لڑائی شروع ہو جاتی۔ مگر اب تو میں بیمار ہوں، ابھی تو وہ مجھ سے مل کر گیا تھا، اس نے دیکھا تھا میرا حال، وہ یہی اس جگہ پر کھڑا تھا نا۔ وہ تیزی سے بیڈ کی پائنی کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی اور دائنا ہاتھ بغل میں دیکھ کر بائیں کی انگشت شہادت لبوں پر جما لی۔ اس نے اسے پورا کاپی کیا تھا۔ وہ سوچنے لگا، ہاں وہ بالکل ایسے ہی کھڑا تھا، ساکت و صامت، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ہاں کبھی کبھی اس پر پل بھر کو ایسے تاثرات آ جاتے تھے جیسے سڑک کنارے دم توڑتی بلی کے پاس کوئی راہگیر کھڑا ہو جائے۔ وہ بلی کے لیے سخت غم زدہ تو ہو، مگر وہ اس کے لیے کر بھی کیا سکتا ہے؟ کمال کی بات یہ تھی، ایسی نیم جان گنودہ کیفیت میں بھی اسے اس کا کھڑا ہونا یاد رہا، تو کیا اس کی سرد میری نہ دیکھ سکی؟ وہ آ گیا تھا ماں کی عیادت کے لیے، اور یوں کھڑا تھا جیسے دشمن پڑوسی کے جنازے پر توان کرہن آ کر کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے۔ تم اس سے میری بات کرا دو، اس نے لجاجت سے کہا۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ تمہارے باپ نے نا، وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا تھا، تم کو نہیں لے سکا تو میرے بیٹے پر قابض ہو گیا۔ میں نفرت کرتی ہوں اس محی دین سے، وہ چلانے لگی۔ ابھی تک زندہ ہے وہ اولڈ مین، اور میں، ڈاکٹر کہتا ہے میں مرنے والی ہوں۔ تمہارے باپ کیوں نہیں مرتا؟ بولو بولو، تم بولتے کیوں نہیں؟ اس نے اس کا گریبان تھام لیا۔ ڈیڈ سے تو میری بات ہی نہیں ہوئی، یہ سب تو اس ہنی نے بتایا۔ ہنی؟ اس کے مزاج کا آتش فشاں سرد ہو گیا۔ وہ بھی تمہارے باپ کی چوائس ہے نا، وہ کیسے آنے دے گی؟ وہ بھی رکاوٹ ہے، وہ بھی نہیں چاہتی کہ موسیٰ مجھ سے ملے۔ اس نے نکتہ پر درازی کی انتہا کر دی۔ اب وہ ہنی کے خلاف بولے جا رہی تھی۔ یہ جملے ساس بہو کی روایتی چپکلش کے خانے میں فٹ کیے جا سکتے تھے۔ وہی سوچ کہ بہو نے آ کر بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا، ورنہ پہلے تو ماں بیٹا شیر و شکر تھے۔ یہ بات ہر پہلو سے غلط تھی۔ ماں بیٹا کبھی بھی شیر و شکر نہیں ہو رہے تھے، اور نہ ہی ان دونوں ساس بہو کا 24 گھنٹے کا ساتھ تھا، بلکہ ان دونوں کی ملاقاتوں کے مجموعی اوقات کو اکٹھا بھی کیا جاتا تو وہ بھی 24 کا ہنسا عبور نہ کر پاتے۔ تو ایسے میں وہ بول بول کر بڑاس نکال رہی تھی۔ اس نے موقع پا کر سے دوا کھلا دی تھی، جس کا اسے احساس تک نہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں دوا کی غنودگی میں اس نے چپ ہو جانا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکا کہ ان دونوں ساس بہو کو ایک دوسرے سے ملانے میں کسی اور کا نہیں، خود موسیٰ کا ہاتھ ہے۔ دوا نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ یکدم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے تمہارے باپ نے موسیٰ کے لیے چنا، وہ بہت خوبصورت ہے، انوسینٹ۔ موسیٰ اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ وہی اچھی عورت ہے نا جو تمہارے باپ تمہیں لا کر نہ دے سکا۔ خیر اس نے تو بہت کوشش کی تھی، مگر تم کو میں اچھی لگی نا، ہے نا بدر؟ بولو، ہے نا؟ ہاں، اس کے سینے سے سکھ کا سانس نکلا۔ اس کے خیالات کی روح بٹک گئی تھی۔ تمہارا باپ تو بہت خوش ہوتا ہوگا، اس نے اپنے خاندان میں اچھی عورت داخل کر لی۔ میں نہیں تھی نا اچھی؟ دیکھو، اسے مت بتانا کہ میں اس کے خاندان سے نکلنے والی ہوں۔ مرنے کے بعد ہم ہر چیز سے نکل جاتے ہیں نا۔ بدر نے آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ پر تکیے کی سمت گھسیٹ لیا، اس کے نیچے کو لٹکتے پیر بیڈ پر رکھ دیے اور سینے تک کمبل اڑا دیا۔ تنہائی تھی اور غم غلط کرنے کو پینے کا سہارا بھی نہیں تھا۔ ساقی نے ہاتھ کھینچ لیے تھے، جام ٹوٹنے کو تھا، چھلک کر آدھا تو ہو ہی چکا تھا۔ اس نے چکن میکرونی کے پیالے باپ بیٹی کے سامنے رکھتے ہوئے چوڑ مگر گہری نگاہ سے موسیٰ کو دیکھا۔ وہ ایوانے کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ دونوں ٹیبلٹ پر گیم کھیل رہے تھے، جیسے دنیا میں اس سے ضروری دوسرا کوئی کام نہیں۔ انہوں نے حسنل کو دیکھا تک نہیں۔ حسنل نے کانٹا پیالے پر بجایا۔ او ہو ممی! موسیٰ نے صرف نظر اٹھائی تھی، وہ سیدھی ہو گئی اور پھر بے آواز قدموں سے موسیٰ پر نگاہ جمائے جمائے کمرے سے نکل گئی۔ تو یعنی 1 2 اور آج تیسرا دن موسیٰ گھر سے نہیں نکلا تھا، اور آج کا دن بس اختتام پذیر ہونے کو تھا، اور 3 دن پہلے وہ نہ جانے کون سے زمانوں کے گرد چھان کر ایسے گھر لوٹا تھا جیسے بھاگ کر آ رہا ہو، جان بچا کر پہنچا ہو۔ وہ خود کو سوال کرنے سے باز نہ رکھ سکی، سب ٹھیک تو ہے نا موسیٰ؟ اور جواب فقط حالی بے تاثر آنکھیں، مگر خاموشی کسی گہری سوچ کا پتہ دیتی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر نہیں تھا، وہ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئی۔ وہ یقیناً جائے نماز پر ہوگا
اور ہوتا بھی یہی تھا کہ وہ نماز وغیرہ ادا نہیں کر رہا ہوتا تھا، بس جائے نماز بچھا کر قبلہ رخ بیٹھ جاتا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ ٹیرس پر چلی آئی۔ موسیٰ، اس نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، وہ بتکا، پھر اس کی صورت پر نگاہ پڑی تو سانس پڑ کے دوبارہ سے آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس نے اس کے شانے پر سر ٹکا دیا، اور پہلے تو وہ اسے فوراً بازو کے حلقے میں لے لیا کرتا تھا، اب جنبش بھی نہ کی۔ یہاں کیوں کھڑے ہیں موسیٰ؟ کیا وقت ہوا ہے ہنی؟ سوال پر سوال۔ رات، بہت زیادہ رات۔ وہ چہرہ اٹھا کر اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اس چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لے۔ انگلینڈ میں اس وقت دن ہوگا نا؟ وہ بولا تو اس کے اٹھتے ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ انگلینڈ؟ اس نے دوہرا اور طویل سانس بھرا۔ تو یہ بات تھی۔ آپ کو اپنے موم ڈیڈ یاد آ رہے ہیں؟ ہاں شاید۔ وہ متذبذب تھا، مگر وہ بری طرح چونکی تھی۔ 15 سالہ ساتھ میں اس نے اس سوال کے جواب میں ہمیشہ صاف انکار کیا تھا۔ تو پھر آج کیا ہوا تھا؟ ابھی تو آپ ان سے مل کر آئے تھے۔ صحرا میں پھنسنے سے پہلے وہ انہی سے تو ملنے لگا تھا نا۔ آپ کال کر لیں، اس نے فوری حل پیش کیا۔ کال؟ وہ یوں دیکھنے لگا جیسے اس لفظ کے معنی ہی نہ جانتا ہو۔ ہاں کال۔ اس بار اس کی سمجھ میں آ گیا کہ کال کسے کہتے ہیں، مگر اگلے ہی پل اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، وہاں تو دن ہوگا۔ دن؟ اس نے دہرایا۔ دن ہو یا رات، اس سے کبھی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کون سا ہوش میں ہوتے تھے، ایک پینے والا ایک پلانے والا۔ اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا کہ اسکارلیٹ بسترے مرگ پر تھی اور اب صرف گولیاں پھانکتی تھی، اور بدرالدین اب بھی پیتا تھا، مگر وہ دوائیوں کے سیرپ ہوتے تھے۔ موسیٰ یکدم کمرے میں چلا گیا۔ وہ بری طرح چونکی۔ وہ کال کرنے گیا ہوگا۔ وہ پیچھے لپکی، مگر یہ کیا؟ وہ تو بستر پر آنکھوں کو کلائی سے ڈھانپے یوں لیٹا تھا جیسے گہری نیند میں ہو۔ پکارنے پر بھی حرکت نہ ہوئی۔ بدرالدین اور اسکارلیٹ۔ محی الدین سیگل کے منہ سے سن کر اسے ہمیشہ بدر اور اسکارلیٹ ہی یاد آتے تھے، اور یہ ایسا موضوع تھا جس پر موسیٰ نے کبھی گفتگو نہیں کی تھی، کبھی بھی۔ تو کیا وہ محی الدین کو جا کر بتائے کہ آج موسیٰ کس طرح سے اپنے ماں باپ کو یاد کر رہا تھا؟ مگر اس کی ضرورت کیا تھی، اور فائدہ بھی کیا تھا؟ محی الدین اب اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ سن کر کیا کر لیتے؟ اور صبح ناشتے کی میز پر وہ منتظر ہی رہی کہ موسیٰ رات کے حوالے سے کوئی بات کرے، مگر اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ سارا دن گلاس وال کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھا رہا، اتنا خاموش اور ساکت جیسے مجسمہ۔ اس نے بھی پہلو تہی کی، ہاں وہ کچھ وقت اپنے ساتھ گزارے، مگر اسے اگلے دن وہ چونکی۔ وہ جو موسیٰ نے گھر سے باہر جانے کی ایک روٹین سی بنا لی تھی، اکیلے یا کبھی احمد کفار کے ہمراہ، وہ گھر سے نہیں نکلا تھا۔ اور دوسرے، وہ جو اذان کی آواز پر چوکنا ہو جاتا تھا۔ ظہر گزر گئی، عصر اور مغرب بھی، اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ نماز پڑھنے کے لیے کیا اٹھتا؟ عشاء کے وقت وہ بیڈ روم میں تھا، یہاں اذان کی آواز نہیں پہنچ پاتی تھی، مگر وہ غیر محسوس طریقے سے اس کے سامنے وضو کر کے آئی، پھر یوں ہی جائے نماز ڈھونڈنے لگی۔ آپ کو جائے نماز نظر آ رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اپنے خیالات میں غرق موسیٰ چونکا۔ اس نے طائرانہ نظر دوڑائی اور ایک سمت اشارہ کر دیا۔ وہ جائے نماز بغل میں دبائے نماز کے لیے دوپٹہ کستے کمرے سے نکل گئی، اور موسیٰ ویسے ہی ٹھوسا بیٹھا رہا۔ اور وہ جو گزشتہ کئی روز سے کسی پرہیزگار کی طرح 5 وقتہ نمازی بنا ہوا تھا، تو وہ ذوق و شوق بس یہیں تک تھا۔ 4 دن کی چاہ، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ اس طرح کے حالات سے دوچار ہونے والے اسی طرح مذہب کے نزدیک ہو جاتے ہیں، مگر پھر دھیرے دھیرے نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی نارمل ہونے کا عمل شروع ہو گیا۔ حسنل کا دل بلیوں اچھلنے لگا، تو یعنی ایک بار پھر حسن الماب کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں، وہی دعائیں کہ موسیٰ بدرالدین اس اب نارملٹی کو چھوڑ کر نارمل لائف کی طرف لوٹائے۔ ڈنر کے لیے کہیں باہر چلیں گے ہنی؟ تم کچھ مت بناؤ۔ باہر؟ وہ جو شیف کو ہدایات دے رہی تھی بری طرح چونکی۔ ہاں باہر، ایمانیں کہتی ہے وہ بور ہو گئی ہے گھر میں رہ رہ کر، ڈنر کے ساتھ کچھ شاپنگ بھی۔ وہ اتنے آرام سے کہہ رہا تھا جیسے بیچ میں انہونا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ گرتے پڑتے قدموں سے بیڈ روم میں چلی آئی۔ اس کے لیے لباس کا انتخاب مشکل تھا۔ موسیٰ نے خود ہی جینز کے ساتھ کرتا اٹھا لیا۔ اوہ، اس نے کتنے دنوں بعد جینز کو ہاتھ لگایا تھا۔ حسنل نے اپنے لیے بہترین لباس منتخب کیا۔ اف، اس نے آئینے میں اپنے بھیگے سراپے کو دیکھا تو ایک بار پھر اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ کتنی پریشان تھی وہ موسیٰ کے لیے، کوئی راہ نہیں سوچتی تھی۔ ڈاکٹر، دوست، احباب، ادویات، علاج، مشورے اور کوششیں سب بیکار جا رہی تھی۔ دنیا سے کٹ کر گھر میں پڑا شوہر، خلاؤں میں تختہ، ویران آنکھوں میں اجنبیت کی پرتیں، سب ضرورتیں اور خواہشوں کو فراموش کر کے بیٹھا۔ ایسے تو نہیں گزر سکتی تھی زندگی، جو کرنا تھا اسی کو کرنا تھا، اور وہ سمجھا رہی تھی اسے، اور خود کو صبر کی یہ تلقین کرتی تھی۔
اسے اپنی محبت پر یقین تھا، اسے خود پر یقین تھا۔ وہ موسیٰ کو زندگی کی طرف بھلا لے گی۔ اس نے ایک دنیا کے سامنے دعویٰ کیا تھا، اس نے تنہائی میں خود سے عہد بھی باندھ لیا تھا، مگر موسیٰ وہ تو اس کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا نا۔ اس کا موسیٰ دنیا کی طرف، زندگی کی طرف لوٹنے لگا تھا۔ وہ بالوں کو ڈرائر کرنا چاہتی تھی۔ یک دم دھیان آیا، گھڑی دیکھی اور دوپٹہ پلیٹ لیا۔ ابھی وقت تھا، وہ 2 نفل شکرانہ تو پڑھ لے۔ اس نے حسب عادت 1.5 نفلیں اور منتیں مانی ہوئی تھیں، مگر ابھی فقط 2-4۔ وضو کی ضرورت نہیں تھی، گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کر لینا فطرت بن چکا تھا۔ سو شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ اس نے یوں ہی منہ ہاتھ دھویا ہو۔ امی کہتی تھی جب بیٹھ ہی گئی ہو تو وضو ہی کر لو، منہ ہاتھ کے پیچھے رہ ہی کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بدل جانے والی حسنل عام طور پر با وضو رہا کرتی تھی۔ تو اس وقت اپنے انتظار میں بیٹھے موسیٰ اور ایمانے کو چھوڑ کر 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھنے میں اس نے دیر نہ لگائی۔ باقی حساب کتاب بعد میں دیکھا جاتا۔ شہرزاد ثانی نے پلکیں زور زور سے جھپکیں، مگر منظر وہی تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس بڑے شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ کی دیوار کے نزدیک سڑک آئی۔ دور سے کچھ دھندلے نظر آتے چہرے اب واضح تھے۔ یہ موسیٰ ہی تھا، ہلکی داڑھی یا بڑی بڑی شیو۔ یہ کنفیوژن ابھی تھا۔ صحت مندی کی جانب مائل چہرہ، وہ ہنسا تھا، تب آنکھوں میں موجود حزن کی ترنیم مدم ہوئی، لیکن باحثیت مجموعی وہ بہت بہتر نظر آ رہا تھا۔ ایمانیں مسلسل بول رہی تھی اور وہ ہمیشہ سے بغور سننے کا عادی تھا، اور بولنے والی اس کی لاڈلی بیٹی ہو تو وہ اس کی لا یعنی باتوں کو سننے کے لیے دوسروں کو گھنٹوں انتظار کرواتا رہا تھا۔ اور ہنی، شہرزاد کے حلق میں نیم گھل گئے۔ ہنی باپ بیٹی کو دیکھتے ہوئے بہت رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی تازگی نے ارد گرد کے ماحول کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ اس کے لباس میں بہت سے رنگ تھے، اس کی آنکھوں میں بھی، ایک بے نیازی، ایک استحقاق، ایک بے فکری۔ کوئی اجنبی دیکھتا تو ہیپی فیملی کہہ کر رشک کرتا، جان پہچان کا دیکھتا تو ماشاءاللہ کہتا، اور دوست جس کا دعویٰ شہرزاد کرتی تھی تو اس نے دیکھا تو حسد کی تیز لہر اس کی رگوں میں لہو کی جگہ دوڑنے لگی۔ ہاں نا، دوست ہی تو حسد کرتے ہیں نا، دشمن تو دشمنی کرے گا۔ جان لیوا ڈنگ اس سانپ کا ہوتا ہے جسے آستین میں پالتے ہیں۔ پر افسوس شہرزاد کو اتنے عرصے میں موقع نہ ملا، ورنہ حسد اشتعال میں بدل گیا۔ نس نس پھڑکنے لگی، اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ تو ہنی سب کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ اس نے اپنے گالوں کی ہڈیاں سے ہلائی، اتنی زور سے جبڑے پینچے تھے کہ دکھنے لگے۔ وہ بیمار ہے، اداس ہے، خاموش ہے، پکارنے پر بھی جواب نہیں دیتا۔ اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ تو پھر کبھی کہتی ہے وہ ریکور کر رہا ہے، کبھی کہتی ہے ریکور کر رہا ہے، کبھی کہتی ہے کچھ نہیں بدل رہا۔ تو اصل کہانی یہ ہے، میں بتاؤں گی سب کو۔ سب سے کہا جا رہا ہے موسیٰ کمرے سے نہیں نکلتا اور یہاں، لیکن یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اس کی سوچوں کو بریک لگا۔ پھر اس نے فوری فیصلہ کیا وہ ان تینوں کے سر پر پہنچ جائے اور پوچھے کہ یہ سب کیا ہے جو نظر آ رہا ہے، اور وہ سب کیا ہے جو وہ کہتی ہے، یا جس کا پروپوگنڈا کر رکھا ہے۔ مگر اس کے قدم بڑھانے سے پہلے وہ ڈنر سے فراغت پا کر کھڑے ہو گئے۔ شہرزاد کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیڑھیاں چڑھ کر 3rd فلور تک پہنچ گئے۔ یقیناً اب شاپنگ ہو رہی تھی۔ موسیٰ نے ایمانے کو گود میں لے لیا۔ حسنل ذرا سا جھک کر جویلری شاپ میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ ٹینیج لڑکوں کا ایک گروپ کانوں میں ہینڈ فری لگائے کچھ ناچتا جھومتا سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے میں مگن شوخیوں پر آمادہ تھے۔ حسنل کا دھیان نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے ٹکرا جاتے اور وہ گر جاتی، موسیٰ کا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بروقت اسے اپنے پہلو میں سمیٹ کر بچا لیا تھا۔ حسنل اس اچانک جھٹکے سے بری طرح گڑبڑائی تھی۔ موسیٰ نے اس کے سرک جانے والے دوپٹے کو سر پر جمایا اور سب ٹھیک ہونے کا یقین دلایا۔ حسنل کی نظریں لڑکوں پر تھیں اور شہرزاد کی اس پر۔ بغض اور نفرت پر کسی نے سنجیدگی سے تحقیق نہیں کی، ورنہ آئٹم بم بنانے کی نوبت نہ آتی۔ کاش کوئی شہرزاد کے دل میں جھانکتا۔ اور یہ اگلے ہی روز کی بات ہے۔ شہرزاد کی کینہ دوز نظریں حسنل کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کے اندر تناؤ بڑھتا جا رہا تھا اور چہرے سے جھلکنے لگا تھا، جسے اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ ابھی سب کو حسنل کی حقیقت بتا دے گی کہ وہ سب سے کہتی پھرتی ہے کہ موسیٰ کسی سے ملنا نہیں چاہتا، اور وہ سب باتیں جو اس کے حوالے سے اڑ رہی ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ دراصل ہنی خود اپنے کسی خاص مقصد کے تحت موسیٰ کو سب سے کاٹ کر بس اپنی ذات تک محدود کر دینا چاہتی ہے، اور ثبوت کے طور پر وہ رات کا سارا واقعہ بیان کرے گی جو نہ صرف اس نے دیکھا بلکہ موبائل میں قید بھی کر لیا تھا۔ لیکن اپنا منہ کھولنے سے پہلے اس نے تحمل سے حسنل کو سننے کا فیصلہ کیا۔ دیکھوں تو یہ کیا کہتی ہے، کس لیے سب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ سبھی منتظر تھے، بس ڈرامر نہیں پہنچا تھا۔ موسیٰ کی گمشدگی اور پھر بعد کی ساری صورتحال میں حسنل کا آفس آنا نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، مگر اس نے قطعاً پہلو تہی بھی نہ کی تھی۔ مگر تب وہ سب کام طوعاً کرہاً سر انجام دیتی تھی، لیکن آج وہ بہت بدلی لگ رہی تھی۔
خوش، تازہ دم، پرجوش اور معمول سے زیادہ خوبصورت۔ اس نے سب سے پہلے سب کا شکریہ ادا کیا کہ جس طرح ان سب نے اس مشکل وقت کو صبر سے کاٹا، ہمت نہیں چھوڑی بلکہ اس کی ہمت بھی بڑھاتے رہے۔ اور خوشخبری یہ تھی کہ موسیٰ کا رویہ نارمل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ امید کی جا سکتی ہے، بلکہ یقیناً ان قریب وہ اپنی سیٹ پر آ جائے گا، ہر چیز کو خود سنبھال لے گا۔ اس نے باس کی کرسی کو تھپتھپایا جس پر خود براجمان تھی۔ اوہ ریئلی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیسے، کب؟ او گاڈ، تھینک گاڈ۔ پورے کمرے میں آوازیں گونجنے لگی۔ وہ مسکرا کر سنتی رہی۔ پھر اس نے اس کے پچھلے پورے ہفتے کے معمولات بتائے اور یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح رات کتنے دنوں بعد وہ ڈنر کے لیے گھر سے باہر نکلا اور شاپنگ، اور ماں سوائے شہرزاد کے سب کے چہرے جگمگانے لگے۔ جو کچھ ہنی بتا رہی تھی یہ سب تو واقعی ایک نارمل انسان کی ایکٹیویٹیز تھیں۔ سب کریت کریت کے پوچھ رہے تھے۔ وہ کھل کر ہر کسی کی تشفی کروا رہی تھی۔ شہرزاد کے پاس سوچنے اور کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ شکست، خوردگی اور بے بسی کے احساس نے اس کا جی اچاٹ کر دیا۔ تو کیا البم کی ڈیٹ اناؤنس کر دوں؟ جے کے نے میز پر ہاتھ مارا۔ وہ کرسی کے اگلے دو پیروں پر جھکایا تھا۔ بینڈ کے باقی لوگوں کے چہرے بھی پرجوش ہو گئے۔ ابھی چند دن ٹھہر جائیں، وہ مسکرائی۔ ہاں لیکن ہلکا سا اشارہ تو دے دیتے ہیں نا۔ موسیٰ کی انٹری دھماکے دار ہونی چاہیے۔ وہ سب ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ ایک سے بڑھ کر ایک آئیڈیا۔ وہ مسکراتے ہوئے سنتی رہی، اپنی رگوپے میں اترتے سکون سے سرشار ہوتے ہوئے۔ اس کی نظر شہرزاد پر پڑی جس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہ تھی۔ وہ بالکل چپ تھی۔ اس نے شہرزاد کا چہرہ دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر سب کی خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور کرسی پر آگے کو جھک گئی۔ آپ کچھ نہیں بولی شہر، آپ کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی کی خبر ہونی چاہیے۔ آخر کو آپ دوست ہیں موسیٰ کی۔ وہ اپنے تئیں اس کا مان بڑھا رہی تھی، اسے دوسروں سے جدا کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ اسے جتا رہی ہے، تم دوست ہو اور میں بیوی ہوں۔ سب اس کے جواب کے منتظر ہو گئے۔ اور وہ جس نئے ٹریک پر تھا، اس کا مذہبی رجحان، مسجد، نماز اور تبلیغی اجتماعات، اور سب سے بڑھ کر اس کا خلیہ، کیا اس نے وہ سب بھی چھوڑ دیا؟ ایک ڈنر اور شاپنگ پر تم نے سمجھا کہ وہ سب ٹھیک ہو گیا؟ اس کے جملے تلخ تھے مگر غیر محسوس طریقے سے حسد آشکار ہو رہا تھا۔ اس سب سوال پر اشش کر اٹھے۔ ہاں وہ رجحان بھی، اس نے جواب دیا، اور پھر چند لمحے کے توقف کے بعد تفصیلی جواب، جزیات کے ساتھ، کھنگارتا لہجہ، متبسم چہرہ۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جب مجھے لگا کہ موسیٰ ہاتھ سے نکل گئے، مگر پھر میں نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ اللہ موسیٰ کو ٹھیک کر دے، اور اللہ نے موسیٰ کو ٹھیک کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئی اور باقی سب بولنے لگے۔ سب مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ حسنل نے شاندار سی چائے کا کہا۔ شہرزاد کی تفکر امیز خاموشی کو حسنل سمیت سب نے پریقین دلاسے سے کم کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ ہے سنو، ڈرمر کے ہاتھ میں اسمارٹ فون تھا۔ اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں ہوا میں لہرائے، موسیٰ انسٹا پر لائیو ہے۔ موسیٰ انسٹا پر لائیو؟ سب ساکت رہ گئے اور ڈرمر کے اوپر جھکائے۔ ہاں یہ سچ تھا۔ سب نے مسرت امیز استعجاب سے حسنل کو دیکھا۔ حسنل نے لیپ ٹاپ نزدیک کر لیا۔ چند بار کلک کرنے سے وہ سامنے آ گیا۔ گٹار اٹھائے، کمر کے بل آخری حد تک پیچھے کو جھکا، تان اڑاتا موسیٰ۔ یہ اس کی پروفائل پکچر تھی۔ ہاں، حسنل نے نزاکت سے ہاتھ ہونٹوں پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ میں نے کہا تھا نا وہ نارمل ہو رہا ہے۔ اف سے دوسرا ہاتھ بھی ہونٹوں پر دھڑا۔ میں کنفرم کر کے آپ کو بتا دوں گی کہ کتنے فینس ہو سکتے ہیں۔ 35 بلین سے زیادہ فینس تھے اس کے۔ اتنے عرصے بعد اسے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئے۔ سوالوں کا انبار لگ گیا۔ ایسا نہ ہو لوگ اس سے اس کی گمشدگی کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ حسنل کی پریشان آواز نے سب کو چونکایا۔ وہ اس تذکرے کو برداشت نہیں کر پاتا، اور واقعی اسی طرح کے سوالوں کی بھرمار تھی، مگر دوسری طرف موسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حسنل کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے صحرا کے ذکر پر موسیٰ کو گھٹنوں میں منہ دیکھ کر روتے دیکھا تھا۔ کاش وہ ہٹ جائے اس سب کے سامنے سے۔ حسنل نے فیصلہ کیا وہ بھاگ کر گھر چلی جائے یا اسے فون کر کے منت کرے، پر جو کرے فوراً کرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ رہی تھی جب موسیٰ کسی سوال کا جواب دینے لگا۔ اسے رکنا پڑا۔ بات ہی اتنی خاص تھی۔ لوگ صحرا کے دنوں کا ذکر نہیں کر رہے تھے، لوگ سوال کر رہے تھے۔ وہ دنیا چھوڑ کر دین اپنا رہا ہے۔ میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، آپ دعا کریں میں کامیاب رہوں۔ اگلا جواب، اس سے اگلا، اور میوزک چھوڑ دوں گا۔ میں میوزک چھوڑ چکا ہوں۔ ڈرام، کمرے کی چھت سب کے سروں پر آ رہی۔ تم تو کہہ رہی تھی ہنی وہ نارمل ہو گیا ہے۔ گٹارسٹ حلق کے بل چلایا۔ جے کے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ شہرزاد نے بھی تلقین کی۔ حسنل کسی کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ سن رہی تھی کہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے جسم کی طرح ہماری روح بھی حرام کھانے کی عادی ہو چکی ہے۔ ہمارے جسم۔ موسیٰ نے یہ جملہ 2 بار کہا تھا، مگر حسنل اس جملے کو پہلے بھی کہیں سن چکی تھی۔ کہاں؟
اس نے بمیں سکیڑ کر ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبایا. ہمارے جسم کی طرح. روشنی کا جماکا ہوا تھا. سب منچوکا رہ کے آواز دی. پیچھے کو بھی لپکے. آفس میں کام کرنے والے ہر ورکر نے میڈم کو اندھا دھند پا کر گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا. کلفٹن آفس سے نارتھ نازم آباد یعنی میکے کی گلیاں، ان راستوں پر اب وہ بھولے بسرے ہی سفر کیا کرتی تھی. جب بڑی مجبوری ہو یا جائے بنا گزارا نہ ہو. دوپہر کے 2 بجے کا عمل تھا. وہ جس قدر فراٹے سے نکلی تھی اب گاڑی کا رینگنا اسراب شکن تھا. کتنی بار گڑی دیکھی، پہلو بدلا، ڈرائیور پر چلائی، اور ستم یہ تھا کہ اندر اٹھتا ابال کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جاتا تھا. اس کا اندازہ غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ جیسے جیسے سوچتی پختہ ہوتی جاتی. یہ اور بات تھی کہ غیظ و غضب کے ساتھ ساتھ بے یقینی کا عنصر بھی غالب تھا. دل کی شدید خواہش تھی کہ جو وہ سوچ رہی ہے غلط ہو، مگر دل یہی کہتا تھا تم بالکل درست سمت میں سوچ رہی ہو حسن المآب. سامنے کے منظر کو اس نے بے یقینی سے دیکھا تھا. اس سے پہلے کہ اس کی گاڑی گھر کے دروازے پر جا کر رکتی، مخالف سمت سے آتی ایک گاڑی نے راستہ روک دیا. وہ اس گاڑی کو اس کے سوار کو آنکھ بند کر کے بھی پہچان سکتی تھی. ڈرائیور سواریہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ پھٹی آنکھوں سے سامنے. ڈرائیونگ سیٹ پر احمد غفار تھا. اس کے ہارن دینے پر ذیلی دروازہ کھلا. یہ عبد المبین تھا. اس نے گاڑی سے نکلتے ہی موسیٰ کو زبردست خیر مقدم کیا. سلام کے لیے بڑے ہاتھ کو دوبارہ ہاتھوں میں تھام لیا. پھر گرم جوشی سے گلے ملا اور اب کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اندر لے جا رہا تھا. اور اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جاتا وہ بجلی کی تیزی سے گاڑی سے نکلی. چوکیدار کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا. وہ رکتے رکتے پہچان گیا تھا. دروازہ دار سے بجنے کی آواز پر اندر بڑھتے دونوں نفوس چونک کر مڑے تھے. دونوں نے شدید بے یقینی سے اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا. ہنی، حسنن، دونوں نے ایک ساتھ اسے پکارا تھا. اس نے موسیٰ کو صریحاً نظر انداز کر دیا اور عبد المبین کے روبرو جا کھڑی ہوئی. اس کی آنکھوں سے شرارے اور لہجے سے پھنکار سی نکلی. تو اس سب کے پیچھے تم ہو؟ عبد المبین کا چہرہ سنبھالیا ہو گیا. وہ کچھ نہیں سمجھا. اس نے آج پہلی بار موسیٰ کے ملاقات کے اصرار پر اسے بلاخر گھر آنے کی دعوت دی تھی. اس کے اتنے دنوں کی غیر حاضری اور کسی بھی رابطے میں نہ ہونے کے باعث اسے انکار کرنا مناسب معلوم نہ ہوا. وہ شدید فلو کا شکار تھا. دوسرا اہم پہلو، موسیٰ کو اتنے آگے لا کر ایک پل کے لیے بھی تنہا چھوڑنا بہت نقصان دہ ثابت ہوتا. وہ دلدل میں پھنسے انسان کی طرح تھا. ایک لختے کے لیے ہاتھ چھوٹتا تو اس نے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جانا تھا. موسیٰ اپنی زندگی کے سب سے نازک اور خطرناک دور سے گزر رہا تھا. نہ ادھر کا نہ ادھر کا. موسیٰ کے سر پر شام آتی ہوئی تھی. اسے ایک جگنو کی اشد ضرورت تھی. حسنل کی خون خوار نگاہیں عبد المبین کے چہرے پر جمی تھیں. یوں لگتا تھا وہ ابھی گریبان سے پکڑ کر اس کے منہ پر تماچے مارنا شروع کر دے گی. کس سب کے پیچھے؟ عبد المبین کا لہجہ اور انداز بے حد پرسکون تھا. تم اچھی طرح جانتے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں. اس نے انگشت شہادت بطور دمکی اٹھائی. کہانی وہاں تک تھی جب تک میں بے خبر تھی، مگر اب مجھے سب پتہ لگ چکا ہے اور مجھے اپنی مرضی کا انجام لکھنا آتا ہے، سمجھے؟ میں اب بھی نہیں سمجھا تم کیا کہہ رہی ہو. حسنل دانت پیس کر جواب میں بہت سخت کہنا چاہتی تھی، مگر اسے موسیٰ کی طرف متوجہ ہونا پڑا جو اس کے نزدیک آ کر اس کی کھلائی کو تھام کر پوچھ رہا تھا وہ اچانک ادھر کیسے اور وہ اتنا خفا کیوں ہو رہی ہے. حسنل نے لمبا سانس بھر کے خود کو تحمل کی زبردست تلقین کی تھی. چلیں گھر چلتے ہیں. اس نے سر اٹھایا تو موسیٰ کے لیے مسکراہٹ تھی. ابھی تو آئے ہیں. موسیٰ کا جواب تحیر آمیز تھا. ابھی ہی جانا ہوگا. اس نے موسیٰ کا ہاتھ تھام کر رخ بھی موڑ لیا. لیکن ایسے کیسے؟ میں عبد المبین کے ساتھ بیٹھا ہوں. تم جب تک اندر جا کر سب سے مل لو. میں پھر آ جاؤں گی موسیٰ. ابھی آپ چلیے. پھر اس نے ایک نہ سنی. ایک لحاظ سے وہ موسیٰ کو دھکیل کر لے گئی تھی اور عبد المبین کو یوں دیکھا تھا کہ اس سے بعد میں نپٹے گی. گھر میں حیران کن اطلاع گونجی. حسنل ماں آئی ہے. سب کے باہر آنے تک خبر یہ تھی حسنل چلی گئی ہے. عبد المبین سے آپ کا رابطہ کیسے ہوا؟ سارے سوال بھول کر وہ بس اسی ایک نقطے پر ٹھہر گئی تھی. مجھے یاد نہیں. اس نے سچ کہا. تم بار بار ایک ہی سوال کیوں کرتی ہو؟ وہ جھنجھلا گیا تھا. اس لیے کہ بڑی مشکل سے آپ نارمل ہو رہے تھے. ایک بات بتائیں، آپ تو انسٹا پر لائیو تھے نا؟ پھر یکدم اس گھر کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کال کر کے بلایا تھا. پہلے بھی گئے تھے. کتنی بار ملے؟ اس نے سوالوں کا تمہ باندھ دیا. ان سب فضول سوالات کا کیا مقصد ہے ہنی؟ بلاخر اسے غصہ آ گیا. اس کی آنکھوں سے بھی شدید ناراضگی حویدا تھی. مقصد ہے موسیٰ، مقصد ہے. اس نے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کی پشت ماری. اف! سر جھٹک کر ذہنی حلف شعر سے چھٹکارے کی بیکار سی کوشش. مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ کے منہ میں کسی اور کی زبان ہے اور کسی کی کیوں. وہ سارے الفاظ عبد المبین اور نانا جان کے تھے. میں کتنی بے وقوف ہوں. نانا جان؟ موسیٰ چونکا. میں ان سے ملنا چاہتا ہوں.
آپ کسی سے بھی نہیں ملیں گے موسیٰ، بلکہ اب آپ صرف اپنے ڈاکٹر سے ملیں گے۔ آپ اپنے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں ہے۔ میں کتنی بار اور کیسے سمجھاؤں؟ اس نے واقعی سر پکڑ لیا۔ اس کی پریشانی حد سے سوا تھی۔ موسیٰ اکتا گیا۔ اس کی قوت برداشت بہت کم ہو چکی تھی، وہ چڑ جاتا تھا۔ تم صاف بات کیوں نہیں کرتی؟ کیا چاہتی ہو؟ کیا کروں میں؟ وہ تیزی جواب دینے لگی، مگر اگلے ہی پل زبان دانتوں تلے دبانی پڑی۔ کیا واقعی وہ کہہ دیتی جو چاہتی تھی کہ ختم کرے یہ تماشا، یہ مسجد، یہ حلیہ، یہ گمسم کیفیت؟ اچھے ہاتھ سے گزشتہ 3-4 روز گزرے تھے، وہ پھر سے پہلے جیسی باتیں کرنے لگا تھا۔ اتنا بدل جانے کے بعد بھی یہ کہنا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ دنیا چھوڑ کر کون پاگل دین کو اپناتا ہے؟ وہ بھی اس زمانے میں۔ وہ بھی ختم کرے یہ تماشا، بہت ہو گیا۔ تو معنی یہ ہیں، مگر الفاظ اور انداز بدل لینے ہوں گے۔ حسنل پاسبان عقل چوکس کھڑا تھا۔ موسیٰ، اس نے لہجے میں شیریں سمو کر مخاطب کیا، آپ کس گورکھ دندے میں الجھنے لگے ہیں؟ کیسی باتیں کرنے لگے ہیں؟ ابھی انسٹا پر کیا آنسر کر رہے تھے کہ میوزک، ادھر آپ نے بینڈ کے لوگ وہ اس قدر ایکسائٹڈ ہیں، جے کے ڈیٹ اناؤنس کرنے کی سوچ رہا ہے، سب کا کیریئر داؤ پر لگا ہے، اور چھوڑے سب کو، آپ کے فینس ایک ایک پل گن رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی کمپنیز اسپانسر کریں گی، اور آپ؟ اس نے لہجے میں سنسنی بھر کے قصدن جملہ ادھورا چھوڑا۔ سینٹرل ٹیبل پر پڑے گلدستے پر نگاہیں جما کر سنتے موسیٰ نے خاموشی کا طویل وقفہ لیا۔ وہ ہنوز جواب کے منتظر تھی۔ اعصاب شکن خاموشی کا خاتمہ ہوا۔ موسیٰ نے نظریں اٹھائیں، ان میں خالی پن، بیزاری، اداسی کا عنصر نہیں تھا۔ پرسکون چہرہ، قطعیت بھری آنکھیں اور دو ٹوک لہجہ۔ حسنل کے سر پر فانوس گر گیا ہو جیسے۔ موسیٰ بول رہا تھا، لیکن میں تو اب میوزک نہیں کروں گا ہنی، میں نے میوزک چھوڑ دیا ہے۔ انفیکٹ میرے گلے سے آواز ہی نہیں نکلتی۔ اس کی آواز میں پس مردگی گھل گئی۔ آواز نہیں نکلتی؟ ششد حسنل کے لبوں پر سرسراہٹ ہوئی۔ موسیٰ کا دھیان نہیں تھا، اس کے وجود سے وحشت ٹپکنے لگی۔ بھجن گانے کے بعد سے میں کچھ نہیں گا پایا۔ بھجن؟ حسنل کو فوری طور پر یاد نہیں آ سکا کہ یہ کیا لفظ ہے۔ رام ناتھ نے کہا اور عبد المبین نے کہا، ہمارے جسم کی طرح۔ وہ نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ ششد بیٹھی حسنل عبد المبین کے نام پر بھڑک اٹھی۔ تو کیا کریں گے آپ؟ کیسے گزاریں گے زندگی؟ ایسی عجیب عجیب باتیں کر کے؟ وہ چونکا، مجھے تو بس رام ناتھ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ششد بیٹھی حسنل عبد المبین کے نام پر بھڑک اٹھی۔ تو کیا کریں گے آپ؟ کیسے گزاریں گے زندگی؟ ایسی عجیب عجیب باتیں کر کے؟ وہ چونکا، مجھے تو بس رام ناتھ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور عبد المبین کہتا ہے ایک جواب سے 10 اور جواب نکلیں گے۔ میں نہیں جانتی کیا کہتا ہے عبد المبین۔ اس نے دانت کچکچائے۔ اور کون ہے یہ رام ناتھ؟ مگر یہ آپ کے کرنے کے کام نہیں ہے موسیٰ، ان کاموں کے لیے مبلغ ہے نا، آپ تو بس نماز ادا کریں، ارکان ادا کریں اور اپنی روٹین لائف گزاریں۔ اس نے ایک ہی سانس میں موسیٰ کے سارے مسائل کا حل پیش کر دیا، مگر موسیٰ کے جواب نے حسن ماب کے وجود کے پڑھچے اڑا دیے۔ اسی چیز سے تو وہ بھاگی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا موسیٰ؟ تو میں مبلغ ہی تو بننا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، دین سکھانا چاہتا ہوں، تاکہ پھر کوئی رام ناتھ۔ اس سے آگے موسیٰ خود کلامی پر آ گیا، غائب دماغ سا لگنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے جواب نے حسن ماب کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ مولانا صاحب کے پاس ایک نو مسلم خاندان بیٹھا ہوا تھا جب انہوں نے موسیٰ کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھا۔ کتنے دنوں کی غیر حاضری کے بعد وہ آیا تھا، اور ان سارے دنوں میں مولانا صاحب پریشان رہے تھے، بالکل کنارے پر آ کر وہ پلٹ نہ جائے کہیں۔ انہوں نے کتنے ہی لوگوں کو آدھے راستے سے پلٹتے دیکھا تھا، خود سے کال کرنے میں بڑی قباحتیں تھیں، سو اس وقت اسے آتا دیکھ ان کے رگوں پہ میں اطمینان ہلکولے رہنے لگا۔ ساتھ ہی وہ بری طرح چونکے بھی تھے، اور وجہ موسیٰ کی چال ڈال اور انداز تھا۔ پہلے وہ بہت خاموش، میلے میں بچھڑے بچے کی طرح سہما سہما سا گرد و پیش کو دیکھتے ہوئے قدم اٹھاتا تھا، اور کسی ملزم کی طرح ایسے بیٹھتا جیسے چھپنا چاہتا ہو۔ وہ بہت تیزی سے دروازے سے برآمدے تک کا سفر طے کرتا ہوا ان تک آ رہا تھا۔ اس کے قدموں میں کسی جھجک کا شائبہ نہ تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرایا تھا اور تلفظ کو درست ادائیگی سے سب کو سلام علیکم کہہ کر بیٹھ گیا تھا۔ نو مسلم خاندان جو مؤدب ہو کر مولانا صاحب کو سن رہا تھا، سب بھول بھال کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ مولانا صاحب نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ملا کر موسیٰ سے چند منٹ مانگے کہ وہ ذرا فارغ ہو لیں۔ نو مسلم خاندان کے ہر فرد کے پاس جھجکے لہجے میں سوالات تھے۔ موسیٰ کو لگا گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ وہ بغور سن رہا تھا، مگر مولانا صاحب کی عدم دلچسپی عیاں ہونے لگی۔ وہ بار بار بس موسیٰ کو دیکھتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے نو مسلم خاندان کو دوسرے مولانا کے پاس بھیج دیا اور خود جی جان سے موسیٰ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آپ نے انہیں کیوں بھیج دیا؟ وہ بہت اچھے سوال کر رہے تھے۔ اس نے قدرے جھجک کر کہا، مجھے یقین ہے
آپ ان سے بھی اچھے سوال کر سکتے ہیں۔ وہ سینے پر بازو باندھ کر بھرپور مسکراہٹ سے بولے، آپ بہت خاص ہیں سمیع الدین صاحب۔ پتہ نہیں میں کیسے خاص ہو سکتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر بے بس اور لاچار لگنے لگا۔ آپ کی اتنے دنوں کی غیر حاضری سے ہم سب یہی سوچے بیٹھے تھے آپ کہاں چلے گئے تھے سمیع الدین۔ میں سوچتا رہا ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ کو خفا کر دیا۔ اس دن کتنے خوشگوار انداز سے دھیرے دھیرے بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ بغور سن رہا تھا اور ننھی ننھی نیکیوں کے بارے میں جان کر حیران تھا جو اس سے جانے انجانے میں ہو چکی تھی۔ پھر اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، اس کا چہرہ بجھ گیا، پھر سیاہ ہونے لگا اور پھر وہ چلا گیا اور آج آیا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا اللہ کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ اسے مولانا صاحب کی باتیں یاد رہنے لگی تھیں۔ بالکل درست، آپ اس لیے خاص ہیں کہ آپ دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں، دنیا آپ کی اندھی تلقین کرتی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے بےتابی سے ٹوک دیا تھا۔ آپ کو اب تک پتہ نہیں چل سکا سمیع الدین کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ادنی مثال یہ ہے کہ گھر کا سربراہ جس سیاسی جماعت سے وابستگی رکھتا ہو تمام خاندان لامحالہ اسی طرف مائل ہو جاتا ہے، جیسے یہ چیز جس کی جینز کے ذریعے منتقل ہو گئی ہو۔ اور شاید آپ کے علم میں ہو، دین اسلام کے آغاز میں کسی قبیلے کے سردار کے ایمان لانے سے پورا قبیلہ اس کی تلقین کرتے ہوئے مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ آپ ویسے ہی سربراہ ہیں، ویسے ہی سردار۔ آپ جو راہ اختیار کریں گے نا، وہ بہت سوں کی منزل بن جائے گی۔ میرا یقین کریں، آپ کا راہ راست پر آنا بہت سوں کے لیے راہ نجات بن جائے گا۔ اس لیے میری نظر میں آپ خاص ہیں۔ بہت دن گزر گئے تھے موسیٰ کو یہاں آتے ہوئے اور موسیٰ کی سنتے ہوئے۔ بس وہ جو کہتا تھا مان لیتے، جو پوچھتا اس کا جواب دے دیا جاتا۔ مگر اب وقت آ گیا تھا کہ اس پر باقاعدہ محنت شروع کی جائے۔ دنیا سمٹ کر انگلی سے چھوئے جانے پر نگاہوں کے سامنے پھیلنے لگی تھی۔ جو چاہے دیکھو، جان و دل سینے سے نکال کر انگشت شہادت میں آ کر ٹھہر گیا تھا اور دھڑکتا یوں تھا جیسے میلوں سے بھاگتا آیا ہو۔ جیک کی خبر، جسے اس نے افواہ جیسی بھی اہمیت نہ دینے کا سوچا تھا، وہ 100% درست ثابت ہوئی۔ سمیع الدین المعروف موسیٰ بھی، یہ موسیٰ بدر الدین کی تازہ ترین تصویر اور سرگرمیاں تھیں۔ سورج غروب سے نکل آتا تب بھی اتنی حیرت نہ ہوتی جو اسے یہ سب دیکھ کر ہو رہی تھی۔ موسیٰ اور یہ کیسے ہو گیا؟ محرک اسباب و وجوہات سے بڑھ کر اہم سوال یہ تھا، یہ ہونے کیسے دیا گیا؟ اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ انہونے واقعات کا سنا تھا، پھر اس کے سروائیول کی کہانیاں، مگر موسیٰ وہ تو ان سب سے الگ تھا۔ اس کی شخصیت، اس کی بیک گراؤنڈ، اور سب سے بڑھ کر اس نے سر تھام لیا۔ یہاں تک آتے ہی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ موسیٰ کی نئی مصروفیات۔ مزے کی بات یہ تھی موسیٰ خود کچھ نہیں بول رہا تھا اور ایک دنیا بول رہی تھی۔ اندازے قیافے اور ان پر ٹنگے من پسند پھندے موبائل کیمروں نے راہ ہموار کر دی تھی۔ اس کی نئی فوٹیجز کی بھرمار تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے، بغور سنتے ہوئے، اس کا چہرہ اور جسم صحت مندی کی جانب مائل تھا۔ رخسار پر سرخی اور آنکھوں میں روشنی بڑھنے لگی تھی۔ اس کا لباس بدل گیا تھا اور اس کی بیوی، جسے بڑی شیف کہہ کر خود کو تسلی دیا کرتی تھی، وہ خوشگمانی اب باقاعدہ رشک کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ پھر یہ سب ہوا کیسے؟ اس کی نظریں موسیٰ کی تازہ تصویر پر جمی تھی۔ باہر لندن کی ایک سرد رات اپنے جوبن پر تھی۔ موسیٰ بستر پر نہیں تھا۔ حسن نے ٹھنڈی سانس بڑھی، یہ تو جیسے اب ایک معمول بن گیا تھا۔ وہ ٹیرس پر ہوگا مگر وہاں نہیں تھا تو پھر کہاں؟ وہ بنا دوپٹے کے ننگے پیر اسی تلاش میں کمرے سے باہر نکلی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے فکر ہونے لگی۔ غیر شعوری طور پر اس کے قدم اس کے اسٹوڈیو کی جانب اٹھ گئے۔ وہ بری طرح ٹھٹکی۔ روشنی کی ایک لکیر نیم وار دروازے سے رہنمائی کر رہی تھی۔ موسیٰ اسٹوڈیو میں، وہ تو جیسے اپنے گھر کے اس سب سے اہم حصے کو بھول چکا تھا۔ وہ حصہ جہاں وہ سب سے زیادہ وقت گزارتا تھا۔ وہ خوشگمانیوں میں گری گربا بائی سے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں ان گنت بلب تھے مگر اس وقت ایک کے سوا سب بند تھے، اور وہ ایک بھی وہ جو بالخصوص موسیٰ کے سر پر روشن تھا۔ اور موسیٰ وہ کرسی پر اس طرح بیٹھا تھا یا پتہ نہیں لیٹا ہوا تھا جیسے کسی نے دونوں پیروں سے گھسیٹ کر گرنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ ٹانگوں کی کینچی تھی۔ اس کے ہاتھوں نے پیٹ پر گھڑی کتاب کو سہارا دے رکھا تھا اور مطالعے میں ایسے مگن تھا کہ اسے حسنل کی آمد کی خبر بھی نہ ہوئی۔ کتاب کا سرے ورق اندھیرے میں تھا مگر ذرا سی دقت کے بعد حسنل نے پڑھ لیا۔ اسٹوڈیو، جہاں چاروں جانب موسیقی کے آلات سجے تھے، وہاں بیٹھ کر حدیث کی کتاب کا مطالعہ۔ موسیٰ، اس کے لب بلا ارادہ کھلے تھے۔ وہ چند قدم آگے بڑھ آئی۔ موسیٰ نے چونک کر سر اٹھایا۔ استحجاب نے حسنل کے نقوش بگاڑ دیے تھے۔ موسیٰ نے کتاب سائڈ پر رکھ دی اور
اندازے نشست تبدیل کیے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی سمت جھکانا چاہا۔ اس کا انداز بہت پرسکون تھا، اس کے لبوں پر مسکان تھی، مگر یہ کیا؟ حسن الٹے قدم پیچھے ہوئی۔ موسیٰ کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ موسیٰ نے شدید حیرت سے اپنے خالی ہاتھ کو پھر اسے دیکھا جس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ نہیں، اس نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بنا نفی میں سر ہلاتے ہوئے اندازے سے بازو لمبا کر کے کرسی گھسیٹ لی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ موسیٰ کو اب اپنا اندازے نشست تبدیل کرنا پڑا۔ اب وقت آ گیا ہے موسیٰ کہ ہمیں صاف صاف بات کر لینی چاہیے۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا۔ موسیٰ چکنا ہو گیا۔ کون سی بات؟ یہی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے موسیٰ کے سر سے پیر تک کا اشارہ کیا۔ اور یہ سب؟ اس نے دیکھے بغیر حدیث کی کتاب کی جانب ہاتھ اٹھایا۔ کب تک چلے گا موسیٰ؟ موسیٰ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا، اور تو وہ اس بارے میں بات کر رہی تھی۔ چلے گا مطلب ہنی، یہ سب تو ابھی شروع ہوا ہے۔ حسن البوچنکا رہ گئی۔ اس نے اپنے تئیں دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر موسیٰ کے جواب نے واقعی بات ختم کر دی۔ حسن الکنگ رہ گئی۔ پھر اس نے پینترا بدلا۔ آپ دین اور دنیا کا ساتھ لے کر چلیں موسیٰ۔ میں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے ہنی۔ وہ اسے اپنا ہمخیال دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ اوکے، تو پھر آپ نے دنیا کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ حسن نے اسٹوڈیو کو دیکھا۔ موسیٰ نے اس کی تنقید کی۔ اس کا متبسم پرسکون چہرہ سیاہی مائل ہو گیا۔ یہ دھوکہ ہے ہنی، جو میں اب تک کھاتا رہا۔ دھوکہ یہ نہیں، وہ ہے جو آپ اب کھانے لگے ہیں۔ وہ پل بھر کو لاجواب ہونے کے بعد چلائی تھی۔ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، دنیا آپ کو جینے نہیں دے گی۔ وہ تیز آواز میں بول رہی تھی۔ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہنی۔ وہ پسے مردہ ہو گیا۔ حسن نے حلق تر کیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کے جملے پر حیرت نہیں ہوئی تھی، اسے حیرت ہوئی تھی جس طرح اس نے انگشت شہادت چھت کی جانب بلند کر کے اللہ کہا تھا۔ ایسے تو دروازے پر آئے فقیر کرتے ہیں، بڈھے بابے کرتے ہیں۔ حسن کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا شاید۔ ایسے توکل کا اظہار تو اللہ والے کرتے ہیں۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ ایسے گزاریں گے زندگی۔ اس نے ایک بار پھر اس کے سراپے کی طرف اشارہ کیا، اس کے ساتھ ہی خود کو پرسکون رہنے کی زبردست تلقین کی تھی۔ آرام سے حسن، بہت آرام سے۔ شختابی کام بگاڑ دیتی ہے۔ دھیرج دھیرج۔ صاف بات یہ ہے موسیٰ کہ آپ اعتدال کا راستہ اپنائیں، ایکسٹریمزم کی طرف مت جائیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں، اور صحیح وہ بھی نہیں تھا کہ آپ کو دین کی کچھ خبر نہیں تھی۔ آپ کو چاہیے تھا تو تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا ہنی کہ میں غلط راستے پر ہوں؟ تم تو سب جانتی تھی نا۔ میں تو تمہاری ہر بات سنتا ہوں، مانتا بھی ہوں۔ وہ پھٹ پڑا۔ وہ اسے معروض الزام ٹھہرا رہا تھا۔ حسن کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے جھنجھوڑ دینا چاہتا تھا۔ حسن نے بامشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ موسیٰ کی وحشت نے اسے خواص باختہ کر دیا تھا۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنے لیے آگ جمع کر رہا ہوں، تم نے بھی نہیں۔ موسیٰ نے دونوں ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اسے دھکا دیا۔ اس کا سر کرسی کے پس سے ٹکرایا، مگر اس کے پاس اس گاڑی بھرنے کی بھی ہمت نہ رہی، نہ حیران ہونے کی کہ وہ دھکا موسیٰ نے اسے دیا تھا۔ میں نے تم پر آنکھ بند کر کے یقین کیا، خود سے زیادہ تم پر بھروسہ کیا، اور تم خود کتنی نیک ہو۔ تم نے مجھے کبھی نیک بننے کا نہیں کہا۔ کیوں ہنی، کیوں؟ تم کہتی تو میں تمہاری ہر بات مانتا تھا نا۔ وہ پھٹ پڑا۔ وہ تو بس موسیٰ کو سن رہی تھی یا دیکھ رہی تھی جو رو رہا تھا۔ مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا، موم نے بھی نہیں، اور ڈیڈ نے ہمیشہ آدھی بات بتائی، اور گرینڈ پا کہتے تھے اچھی عورت ضروری ہے۔ اچھی عورت ہمیشہ تو ساتھ نہیں ہوتی۔ اچھی عورت قبر میں بھی ساتھ نہیں جاتی، انسان کو خود اچھا ہونا ہوتا ہے۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔